Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद ने एक स्पीच करते हुए बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की। उनमें एक बात तो इस वक्त वाइडली कोट हो रही है जो उन्होंने कही कि इंडियन आर्मी पॉलिटिसाइज हो रही है और इंडियन पॉलिटिक्स मिलिटराइज्ड हो रही है। Indian military is politicized and Indian polity is militarized. और अब अगर वो पाकिस्तान पे अपनी निगाह दौड़ाएं तो पाकिस्तान की आर्मी तो जब से पाकिस्तान बना है हमेशा पॉलिटिसाइज रही है और मिलिटराइज्ड भी वही रही है, क्योंकि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस तो मिलिटराइज कभी नहीं हो सके, क्योंकि डंडा और बंदूक तो पाकिस्तान आर्मी के हाथ में रहा। अब वो इंडिया के हवाले से ये कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी पॉलिटिसाइज हो रही है, यानी उनके पास बंदूक और डंडे की पावर कम हो रही है और जो इंडियन पॉलिटिक्स है या पॉलिटिशियंस हैं इस वक्त की जो रूलिंग क्लास है उनके पास अब बंदूक और डंडा आ गया है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि वो मिलिटराइज्ड हो गए हैं। इसके बावजूद इंडिया की उनके मुताबिक, पाकिस्तान के मुताबिक जो मिलिटराइज्ड आर्मी नहीं रही, पॉलिटिसाइज्ड आर्मी हो गई है, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को ठीक ठाक सबक सिखाया, ठीक ठाक पिटाई की। अब ये साहब जो जनरल साहिर शमशाद हैं, ये गालबन चीफ ऑफ द स्टाफ है, समथिंग लाइक दैट। एक तो वो आर्मी चीफ है ना जो फील्ड मार्शल हो गए हैं, ये चीफ द जॉइंट स्टाफ, समथिंग लाइक दैट। बहरहाल ये दूसरे बड़े जर्नल हैं चीफ द आर्मी स्टाफ के बाद। जॉइंट चीफ द स्टाफ कुछ इस तरह का इनका टाइटल होता है, मेरे जहन से निकल रहा है, लेकिन बहरहाल ये बड़े कुलीदी जर्नल हैं और ये भी शॉर्ट लिस्टेड थे पाकिस्तान के चीफ द आर्मी स्टाफ बनने के लिए, जब उस वक्त की पॉलिटिकल एलीट ने आसिम मुनीर को चीफ द आर्मी स्टाफ बनाया। अब पाकिस्तान का चीफ द आर्मी स्टाफ कौन बनता है, ये भी झगड़ा चल रहा है और अब तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग दिल से नहीं चाहती कि इनको चीफ द आर्मी स्टाफ बनाया जाए, क्योंकि ये जनरल आसिम मुनीर इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप के भी फेवरेट फील्ड मार्शल हैं और इनके भी जो कल पुर्जे हैं कोई ज़रूरत से ज़्यादा निकल चुके हैं। तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट समझती है कि अगर इनकी एक्सटेंशन 5 साल की हो गई मज़ीद तो फिर ये उनके लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन जाएंगे। खैर, ये तो मामलात पाकिस्तान में हमेशा से चलते चले आ रहे हैं, चलते रहेंगे, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग बात की है पाकिस्तान के वन ऑफ द टॉप मिलिट्री जनरल्स ने कि भारत की आर्मी पॉलिटिसाइज्ड हो गई है और भारत की पॉलिटिक्स जो है वो मिलिटराइज्ड हो गई है। चलिए, इंटरेस्टिंग है, आपने ये बात सुनी। इसके अलावा भी जनरल साहिर शमशाद ने अपनी स्पीच में बहुत सारी बातें की हैं, उनमें से दो एक मैं यहाँ पे और भी कोट करना चाहूँगा। उन्होंने इस बात को माना है, कन्फेस किया है कि भारत इस रीजन का बड़ा इंपॉर्टेंट देश है। उन्होंने कहा कि वो ग्लोबल साउथ का बड़ा इंपॉर्टेंट देश है और फिर उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ मिल के काम करना चाहते हैं, मगर भारत अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज करे। किन शब्दों में ये बात की उन्होंने, सुन लीजिए आप। Pakistan prefers dialogue over disengagement, peace over conflict, and civility over jingoism, and stands ready to engage with India to find a peaceful and a negotiated solutions to all disputes, including Kashmir. Pakistan desires normalization with India based on principles of peaceful coexistence, sovereign equality, but more importantly, dignity and honor. But it requires a willingness on the Indian side as well.
We believe that a third party is essential to any possible mechanism of dispute resolution between India and Pakistan. We shall always welcome such initiatives by any state, international body, or a multilateral organization. In nutshell, ladies and gentlemen, India is an important country of global south and an aspirant of a major stake in the world order. However, it cherishes hegemonism and expansionism, envisions radicalism, and blatantly defies UN resolutions, international law, and human rights. In essence, India's current approach is the academic definition of antithesis of the aspirations of global south, making it a probable Trojan horse in the camp. تو جنرل ساحر شمشاد نے ہر طرح کا پوائنٹ آف ویو دینے کی کوشش کی ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت کی آرمی پولیٹیسائزڈ ہو گئی ہے اور بھارت کی پالیٹکس جو ہے وہ ملٹرائزڈ ہو گئی ہے. پھر انہوں نے بھارت کے بارے میں کنفیس بھی کیا کہ یہ اس ریجن کا کتنا بڑا اور امپورٹنٹ دیش ہے, اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ کس طرح بھارت کے ساتھ کن کنڈیشنز پہ بھارت کے ساتھ کام کر سکتے ہیں, لیکن اگر بھارت نے ان کنڈیشنز پہ کام نہ کیا تو اس ریجن میں امن نہیں آئے گا. اب امن 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 کی پکار تو پاکستانیوں کو چاہیے, اس لیے کہ ایک طرف تو پنگے بھی کرنے ہیں, دہشت گردی بھی کرنی ہے, اور پھر اس کے بعد اپنی جان کی امان بھی حاصل کرنا ہے, اپنی جان کی امان کے لیے بھی پکار پیدا کرنی ہے. تو یہ ہے سچویشن پاکستان کے آرمی جرنیلوں کی. ابھی 3-4 روز پہلے پاکستان کے چیف آف دا آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر نے بھارت کو للکارا تھا. کن لفظوں میں للکارا تھا سن لیجیے آپ. Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. With diminishing distinction between combat and communication zones, the reach and lethality of our weapon systems will shatter the misconceived immunity of India's geographic vastness. The deeply hurting retributive military and economic losses inflicted will be much beyond the imagination and calculations of the perpetrators of chaos and instability. I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. We will never be intimidated nor coerced. آپ نے جنرل عاصم منیر کی للکار کو سنا تو وہ بھی للکار رہے تھے اور للکارتے رہتے ہیں. جب بھی ان کو موقع ملے گا وہ للکاریں گے. اور جو 7 مئی اور 10 مئی کے بیچ انہوں نے امیجن کر لیا کہ انہوں نے ایک جنگ جیتی تھی, اس جنگ کے بارے میں بھی وہ ڈنڈورا پیٹتے رہتے ہیں, یعنی اپنی جیت کے بارے میں. چلیے ڈنڈورا پیٹتے رہے, بھلے سے آپ کے ہینگرز تباہ ہو گیا. پہلے بھی پاکستان نے جتنی جنگیں ہاری تھیں وہ بھی آپ ہی نے جیتی تھی. آپ کے 93,000 سولجرز پرزنر آف وار بنے تھے 1971 میں, وہ بھی شاید بنگلہ دیشی ہی تھے, پاکستانی نہیں تھے. اور ہو سکتا ہے وہ بھارتی فوجی ہو جو آپ کو غلط بتایا گیا, کیونکہ اس وقت تو آپ آرمی میں سرو نہیں کر رہے تھے 1971 میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے فیلڈ مارشل کی. تو ان حالات و واقعات کی روشنی میں پاکستان کے آرمی چیف کا بیان بھی آپ نے سنا. اس سے پہلے جو جوائنٹ چیف دا سٹاف ہیں ان کے بھی کچھ بیانات آپ نے سنے. اور پرائم منسٹر نریندر مودی نے دیوالی کے موقع پہ پاکستان کو صاف بتایا تھا کہ آپ نے تو 2-3 دنوں کے اندر ہی گھٹنے ٹیک دیے تھے. پاکستان کو اتنی جلدی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا. ہمارا ہر پرجا جیسے جیسے بھارتی ہوتا جائے گا ہماری طاقت کو 4 چاند لگ جائیں گے. تو پرائم منسٹر مودی کی بات بھی آپ نے سنی.
اب یہ ہے وہ منظرنامہ جو بھارت اور پاکستان کے بیچ اور ساؤتھ ایشیا کے بیچ چل رہا ہے۔ اب ایک دوسرا چیلنج پاکستان کے لیے اس کے ویسٹرن بارڈر سے ہے، افغانستان کی رجیم سے ہے۔ ایک سارٹ آف سیز فائر ترکی اور قطر کی مدد سے دوحہ میں ابھی ریسنٹلی غالباً 18 اکتوبر کو ہوا تھا۔ 25 اکتوبر کو پھر دوسرا راؤنڈ استنبول میں ہونے جا رہا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں اپنے کئی ولاگز میں کہہ چکا ہوں کہ افغان یا طالبان یا تمام افغان قوم کے جو گریوینسز ہیں ٹورڈز پاکستان، وہ تو بہت گہرے ہیں، کیونکہ پاکستان نے ڈیکیڈ سے جس طرح افغانستان کو نقصان پہنچایا ہے تو وہ افغان بھولنے والے نہیں، اور آج بھی پہنچا رہے ہیں۔ افغانستان کے لوگوں نے کبھی بھی ڈیونڈر لائن کو نہیں مانا۔ انہوں نے ہمیشہ کہا کہ یہ ایک امیجنری بارڈر ہے، یہ ایک ہائپوتھیٹیکل بارڈر ہے۔ اب وہ کتنا امیجنری بارڈر ہے، پریکٹیکلی تو وہ امیجنری بارڈر ہے۔ پشتون دونوں طرف کے اس بارڈر کو، اس لکیر کو کبھی خاطر میں نہیں لاتے۔ ان کے رشتہ دار اس لکیر کے آر پار رہ رہے ہوتے ہیں، اور ایک ہی دن میں وہ اس لکیر کو کراس بھی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے کام افغانستان میں ہیں اور جھگیاں سو کالڈ پاکستان میں ہیں۔ وہ اس علاقے کو جو پاکستان کا علاقہ ہے وہ اس کو بھی افغانستان سمجھتے ہیں۔ تو پاکستان کے لیے وہ چیلنج بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اب بھلے سے ان کا ایک پیس سارٹ آف ڈیل بہت ہی پریلیمنری سٹیج کی افغانستان کے ساتھ ہو گئی، اور آگے کس طرح کے حالات بنتے ہیں اس کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، یا شاید اگر میں کہنا بھی چاہوں تو یہی کہوں گا کہ یہ حالات سٹیبل تو رہ نہیں سکتے، کیونکہ پاکستان نے دہشت گرد کہہ کے عام لوگوں کو مارنا بند نہیں کرنا، اور جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کو ان حقائق کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے اپنے رشتہ دار بچے مر رہے ہیں، اور اس میں کسی قسم کی وہ دہشت گردی والی بات نہیں ہے۔ تو ان حالات میں وہاں پہ بھی دونوں دیشوں کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ تو اب ہوگا کیا؟ پاکستان کو ایسٹرن بارڈر سے بھی خطرات ہیں، پاکستان کو ویسٹرن بارڈر سے بھی خطرات ہیں۔ پاکستان کو ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈر سے کیوں خطرات ہیں؟ کیونکہ پاکستان خود ان دونوں بارڈر کے لیے بنیادی طور پر خطرہ ہے۔ پاکستان ان دونوں بارڈرز کو چیلنج کرتا رہتا ہے۔ تو یہ وہ حالات ہیں جو ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ آج کے نیوز انالیسز میں میں ضرور بات کرنا چاہوں گا مڈل ایسٹ کے حوالے سے۔ ابھی مڈل ایسٹ کا پیس پروسیس یا پیس پیکٹ سو کالڈ غالباً 10 اکتوبر کو ایجپٹ میں ہوا تھا، جس میں 20 دیشوں کے سربراہوں نے شرکت کی تھی۔ بہت عقل مندی کی پرائم منسٹر نریندر مودی نے کہ اس پیس پیکٹ میں شرکت نہیں کی تھی، کیونکہ جس نے بھی اس پیس پیکٹ میں شرکت کی تھی اب اس کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ وہ پیس پیکٹ کتنا ہولڈ ہو سکتا ہے۔ اس کے چانسز بہت کم ہیں، اس لیے کہ بنیادی طور پر وہاں پہ ایک گورننس کی باڈی چاہیے، یعنی ایک سارٹ آف گورنمنٹ چاہیے۔ اب وہ گورنمنٹ کیسے بنے گی؟ کیا حماس اس گورنمنٹ کو چلنے دے گی؟ حماس نے تو کئی دہائیوں سے فور ڈیکیڈز ملیٹنٹس کا اور بندوق کا ہی آئیڈیا لیا ہے، اور ان کے پاس ایک ہی آئیڈیا ہے کہ ہر مسئلے کا حل بندوق۔ اسرائیل کے خلاف بھی بندوق، اپنے لوگوں کے خلاف بھی بندوق۔ اسرائیل اگر ادھر آئے غزہ میں تو ان کو ہاسٹیج بنا لو۔ تو حماس تو ایک ایبسولوٹلی جہادی گروپ ہے، اور وہ فلسطینیوں کے دوسرے گروپس جیسے PLO ہے، محمود عباس کا گروپ، یا ایون جہادی گروپ، وہ ان سب کے ساتھ اس کا تو ہر وقت جو ہے کشیدگی کا معاملہ رہتا، ہر وقت وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری حکومت بنے۔ بھئی حکومت آپ کی کیسے بن سکتی ہے؟ آپ کی ایون ریاست کیسے بن سکتی ہے؟ کیونکہ آپ تو ایک چھوٹی سی پٹی، غزہ کی پٹی، 2 ملین لوگوں کی پٹی، جہاں 2 ملین لوگ بھی نہیں ہیں، اور اسرائیل نے بھی اس کو ملیا میڈ کر دیا۔ آپ تو شاید ابھی 5 لاکھ لوگ واپس آئے ہیں، آپ تو ان کو نہیں سنبھال سکتے۔ اور ظاہر ہے اب یہ پیس ایگریمنٹ سارٹ آف آگے بڑھتا نظر نہیں آ رہا، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 21
اکتوبر کو پھر واضح شبدوں میں بتا دیا کہ ہم حماس کا خاتمہ کریں گے، گورننس باڈی بنائیں گے۔ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی مسائل سمجھ نہیں آتے، ظاہر ہے وہ عرب دیشوں کو آگے لگائیں۔ اب پاکستان نے بھی کہا تھا کہ ہم بھی اس میں شامل ہوں گے، وہ بھی اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کے لیے شہباز شریف پہنچا تھا پیس پیکٹ میں۔ اب اگر پاکستانی آرمی وہاں حماس میں وہ جو بھی ایک پیس فورس بنتی ہے اگر اس میں لگتی ہے تو پاکستان کے پنجابی آرمی جو اکثریت پنجابی جوانوں کی ہے، ان بیچاروں کو جو خود کو عرب سمجھتے ہیں، وہ حماس نے ان کی وہ پٹائی کرنی ہے، ان پنجابیوں کی صرف اس بات پہ ہی پٹائی کرنی ہے کہ تمہیں تو ہماری بات بنیادی بات ہی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو ظاہر ہے یہ جو پیس پیکٹ ہے اس کا ہولڈ ہونا بہت مشکل ہے، لیکن بہرحال اس کے نتیجہ میں اسرائیل کے جو 20 ہاسٹیج تھے وہ رہا ہو گئے زندہ والے، اور جو بیچارے مارے جا چکے ہیں ہاسٹیج ان کی بھی لاشیں واپس مل رہی ہیں، اور اسی طرح اسرائیل نے 2000 سے زیادہ فلسطینی جو پرزنرز تھے ان کو بھی رہا کر دیا۔ چلیے دونوں طرف اس لیول پہ تو ریلیف ہوا، لیکن جو الٹیمیٹ ریلیف ہے وہ آف کورس وہ اوور نائٹ نہیں ہوگا۔ وہ میں ہمیشہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بہت ساری نئی باتوں سے نئی پالیسیوں سے ایگری نہیں کرتا، مگر یہ ان کا ایک امپورٹنٹ سٹیپ تھا جو انہوں نے لیا، لیکن پریکٹیکلی یہ پیس ہولڈ نہیں ہو سکتا۔ کس حد تک ہوگا وہ ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے، اس لیے کہ بہرحال حماس کی کمر ٹوٹ چکی ہے، حزب اللہ کی کمر ٹوٹ چکی ہے، ہوتھیوں کی کمر ٹوٹ چکی ہے، اور ان سب کے جو بیکر اور فینانسر لوگ تھے وہ ایران کی رجیم کے لوگ تھے، ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ تو یہ ایک بہرحال اچھے کام ہوئے کہ ایٹ لیسٹ ان کی کمریں ٹوٹ چکی ہیں، اور اب یہ دہشت گردی ذرا چھوٹے لیول کی کریں گے، اس لیول کی نہیں کریں گے۔ پہلے تو پوری کی پوری ایران کی جو ریاست تھی وہ دہشت گردی کے معاملات پہ اتری ہوئی تھی۔ تو یہ معاملات بہرحال مڈل ایسٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پھر اسی پرانی ڈگر پہ واپس جا رہے ہیں، لیکن ہو بہو شاید اتنے واپس نہیں جا پائیں گے، کیونکہ یہ ملیٹنٹ جو فورسز ہیں وہ اتنی پاورفل نہیں رہی۔ ادھر روس اور یوکرین کی پیس ڈیل سارٹ آف کے چکر میں ایک اور نئی ملاقات پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اور پریزیڈنٹ پوتن کی ہنگری کے شہر بوداپسٹ میں پچ کی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ ان کی ملاقات ہوگی۔ اور آج ہی یوکرین کے پریزیڈنٹ زیلنسکی نے کہا ہے کہ میں بھی اس ملاقات میں شرکت کر سکتا ہوں اگر مجھے بھی دعوت دی گئی۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ کسی طرح سے سم ہاؤ پریزیڈنٹ ٹرمپ کنونس کر لیں پریزیڈنٹ پوتن کو کہ بھئی اس کو بھی ساتھ بٹھا لیتے ہیں۔ اگرچہ زیلنسکی جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں وہاں پہ مسئلے کا حل نہیں نکلا، بلکہ مسئلہ اور بگڑا ہے۔ ابھی انہوں نے وائٹ ہاؤس میں تیسرا وزٹ کیا ریسنٹلی، اور اس تیسرے وزٹ میں ان کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ بہت ساری باتوں پہ ان بن ہو گئی۔ خاص طور پر جو خبریں آ رہی ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو کہا کہ بھائی اب تم اگر واقعی پیس ڈیل کرنا چاہتے ہو رشیا کے ساتھ تو تمہیں رشیا کے جو زیادہ ڈیمانڈز رشیا کی تمہیں ماننا ہوگی۔ وہ تو کوئی ایک ڈیمانڈ بھی ماننے کو تیار نہیں، زیلنسکی اور اس کے بیکرز یورپینز۔ تو یہ جنگ کیسے ختم ہوگی؟ اب لڑنے کے لیے لوگ بھی نہیں ہیں۔ اب وہ خالی کھوکھلے انداز کے ساتھ زیلنسکی کہتا رہتا ہے کہ ہاں اس وقت رشیا بڑا ویک ہے، ہم اس کو کمزور کر دیں گے، اس کو ہرا سکتے ہیں اگر امریکہ مجھے ہتھیار دے دے اور ہتھیار دے دے، اور وہ اسپیشل قسم کے جو میزائل ہیں ٹوماہاک شاید ان کا نام ہے، وہ مجھے اگر دے دے۔ تو وہ ہر بار نا ہتھیار لینے کی بات کرتا ہے، ہتھیار ہتھیانے کی بات کرتا ہے، اور ہتھیار امریکہ سے، یورپ سے، نیٹو سے ہتھیار بھی لیتا ہے زیلنسکی، لیکن اس کا بنتا پھر بھی کچھ نہیں۔ لیکن بہرحال یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے۔ ایسا نہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کوئی صلح کرانا چاہتے ہیں، کہ یہ کوئی بڑے نیک کام کرنے کے وہ شوقین ہیں۔ مڈل ایسٹ کی صلح بھی انہوں نے کوئی نیکی کی خاطر نہیں کی۔ مڈل ایسٹ کے جو رچ دیش ہیں، جو ان کو بلینز اور بلینز ڈالرز دیتے ہیں، جو امریکہ میں ٹریلینز ڈالر کی انویسٹمنٹ کرنے کی پلیج کرتے ہیں، وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ڈنڈا دیتے ہیں کہ ٹرمپ جی ہم نے آپ کی سیکیورٹی خریدی ہوئی ہے، کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو۔
اس چکر میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے مڈل ایسٹ میں یہ سارے کا سارا انیشیٹو لیا، اور یہ انیشیٹو ختم نہیں ہوا، یہ معاملات ختم نہیں ہوا. ایسا نہیں ہے کہ یہ ٹرمپ کی صرف کوئی نوبل پیس پرائز لینے کی کوشش ہے یا کوئی بڑا نوبل کام ہے، وہ نیکی کا کام کر رہا ہے اور اس کی یہ خواہش ہے کہ بس وہ دنیا میں امن لائے. ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ ساری بدامنی امریکہ کی پیدا کرتا ہے. اب امریکہ کے گلے آن پڑی ہے. وہ اس طرح کہ عرب دیش کہہ رہے ہیں کہ تم سے سیکیورٹی خریدی ہوئی ہے، اس مسئلے کو حل کرو. اور اسرائیل کی کوئی بات ٹرمپ ہو یا کوئی بھی امریکی پریزیڈنٹ ہو یا امریکی رجیم ہو وہ ٹال نہیں سکتے. تو یہ کوئی محبت میں یا نیکی میں یا اللہ واسطے کے لیے کچھ نہیں ہو رہا، بھگوان کو خوش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہو رہا. یہ صرف اور صرف وہ جیو پالیٹکس کے کمپلشن ہے، وہ اکنامک کمپلشن ہے، وہ ریسورسز کے کمپلشن ہے جو ٹرمپ کو بھرنے پڑ رہے ہیں اور بھرے گا ٹرمپ. کس حد تک کامیاب ٹرمپ ہوتا ہے؟ کسی حد تک ہوا ہے. آگے آنے والے دنوں میں کچھ کامیابی اور بھی ہوگی. فل کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اسی طرح روس اور یوکرین کا جو معاملہ ہے یہ بھی امریکہ کا ہے. وہ کہنے کو تو ٹرمپ کہتا ہے میں نے تو یہ جنگ نہیں شروع کروائی تھی، یہ بائیڈن کا زمانہ تھا، اگر میں پریزیڈنٹ ہوتا تو یہ جنگ نہیں ہونی تھی. ٹرمپ اس طرح کی باتیں کر سکتا ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں اگر ٹرمپ ہوتا بھی تو بھی اس بات کے چانسز تھے کہ یہ جنگ شروع ہو سکتی تھی. 50-50 سے شاید زیادہ ہی چانسز تھے جنگ ہونے کے. چلیے اگر وہ جنگ نہ بھی ہوتی تو بہرحال اب تو جنگ ہو چکی ہے، اور اس جنگ کو آلموسٹ میرا خیال ہے 3.5-4 سال ہو چلے ہیں، اور ٹرمپ بھی آفس سنبھالے اس کو اب اگر ہم دیکھیں تو 8-9 مہینے تو آلموسٹ ہو چلے. تو ان 9-10 مہینوں میں رادر ٹرمپ کامیاب نہیں ہو سکا. وہ خود مانتا ہے کہ بھئی میرا یہی خیال تھا کہ میں آفس سنبھالتے ہی چٹکی بجاتے ہی یہ کام حل کر دوں گا. اس نے تو اپنی کیمپین میں کئی بار کہا تھا کہ میں اس جنگ کو ایک دن میں بند کرا دوں گا. تو بہرحال وہ جنگ ایک دن میں بند نہیں ہو سکی. تو اب معاملات کس طرف جائیں گے؟ آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ بڑا کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے، یہ فوری طور پر حل ہو نہیں سکتا، یہ بہت کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے. لیکن بہرحال اگر ٹرمپ اس کو آگے پش کرتا رہا، اور یہ ایسا نہیں کہ ٹرمپ کسی نیکی کے چکر میں پش کرتا رہے گا، یہ ٹرمپ کے گلے پڑی ہوئی ہے، امریکہ اس میں پھنسا ہوا ہے. تو بہرحال یہ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات کہاں جاتے ہیں. اب اسی طرح ٹرمپ کے گلے مسئلہ پڑا ہوا ہے چائنا کی پاور کا. چائنا ایک بہت بڑی اکنامک پاور بن چکی ہے، ملٹری پاور بن چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے چائنا میں اس وقت تھوڑا بہت اکنامک کرائسس چل رہا ہے، مگر وہ اتنا بڑا دیش ہے کہ اگر وہ اس کی 22-23 ٹریلین ڈالر کی اکانومی ہے رفلی، تو اس میں اگر کوئی اکنامک کرائسس بھی آئے گا تو $1 ٹریلین نیچے ہو جائے گا. چائنا بھی سمارٹ ہے، چائنیز لوگ بھی ہارڈ ورکنگ ہیں، وہ دنیا میں اپنی مارکیٹس ہمیشہ سے نئی مارکیٹ ڈھونڈتے رہتے ہیں اور پھیلا بھی رہے ہیں. تو امریکہ کے لیے زیادہ مسائل ہیں، چائنا کے لیے کم مسئلے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ چائنا کے لیے ہی آج کی دنیا میں کوئی مسئلے ہیں، امریکہ کے لیے آج کی دنیا میں زیادہ مسئلے ہیں. خود امریکہ کے اندر امریکہ کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے اس کے اتنے مسئلے ہیں کہ وہ ٹرمپ ان سے پاگل ہوا رہتا ہے. تو پھر ٹرمپ نے دنیا کی جنگیں ختم کرانے کے اعلانات بھی کرنے ہوتے ہیں، مگر چلیے دنیا کی جنگیں ختم کرانے کے جو معاملات ہیں وہ تو ذرا ہٹ کے ہیں. اب آرمینیا، آذربائیجان یا تھائی لینڈ، کمبوڈیا، یہ تو چھوٹے چھوٹے دیش ہیں. لیکن جو اصل بڑے مسائل ہیں جیسا میں نے مڈل ایسٹ کا ذکر کیا، یہ امریکہ کا مسئلہ، یوکرین کا مسئلہ، یہ امریکہ کا مسئلہ ہے، یہ یوکرین کا مسئلہ نہیں ہے. اب ٹرمپ یہ کہتا رہتا ہے کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، ہم تو 7 سمندر پار بیٹھے ہوئے. نہیں، تم لوگ اس میں پھنسے ہوئے ہو، نیٹو والے، یورپ والے. اس سے باہر نکلنا ہے. یہ صرف روس اور یوکرین اس جنگ سے باہر نہیں نکلنا، امریکہ نے بھی باہر نکلنا ہے. پھنسا ہوا ہے امریکہ، ڈائریکٹلی بھی انڈائریکٹلی بھی. یورپین نے بھی باہر نکلنا ہے جنگ سے. تو بہرحال یہ وہ چیلنجز ہیں جو آف کورس آنے والے دنوں میں بہرحال کوئی نہ کوئی سٹیپ بائی سٹیپ ان میں شاید کوئی تھوڑی سی پیش رفت ہو، کوئی تھوڑی سی ڈیولپمنٹ ان ٹرمز کچھ ریزالو کرنے کی حد تک ہو. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. مگر میں یہ ضرور مانتا ہوں کہ ٹرمپ مڈل ایسٹ کے معاملے میں، رشیا یوکرین کے معاملے میں چیزوں کو ایک سٹیپ، چھوٹا چھوٹا بیبی سٹیپ کے طور پر آگے پازیٹیو ڈائریکشن میں لے کے جا رہا. کتنا کامیاب ہوتا ہے، جتنی
ان ایشوز کو ریزالو کرنے کے حوالے سے ریکوائرمنٹس، بیسک ریکوائرمنٹس چاہیے، کیا اس حد تک ٹرمپ پہنچ پاتا ہے یا نہیں؟ میرا خیال ہے پہنچ پائے گا اگر یہ لگا رہا اپنے مشن پہ، ایٹ لیسٹ بیسک ریکوائرمنٹ تھا. لیٹس سی. یہ ہے اس کے حوالے سے میرا انالیسس. کینیڈا میں بہت کچھ ہو رہا ہے. میں نے ابھی اپنے ایک ولاگ میں بتایا کہ کس طرح کینیڈا کی فارن منسٹر انیتا آنند کے بھارت اور چائنا کے مسئلہ پہ یہاں ڈیبیٹ چھڑی، اور بھارت کے مسئلہ پہ کینیڈین میڈیا کو چسکے لینے کا بڑا شوق ہے اور اپنی ناسمجھی ثابت کرنے کا بھی شوق ہے. تو بہرحال اب ظاہر ہے میں اس حوالے سے اتنا ہی کہوں گا کہ دنیا بڑی کمپلیکس ہو چکی ہے. صرف کینیڈا کا معاملہ نہیں، امریکہ کا معاملہ نہیں، پورے یورپ میں ہم دیکھ رہے ہیں جو ڈفرینٹ ملٹی کلچرل گیٹوز بنے ہوئے ہیں. میں خود بھی ان گیٹوز کا ہی ایک حصہ اپنے آپ کو سم ٹائم فیل کرتا ہوں، حالانکہ میں ہوں نہیں، میں تو کینیڈین سماج میں ایک بڑے سماج میں ہی رہنا چاہتا ہوں. میں ساؤتھ ایشین ایشوز کو سمجھتا ہوں، ایکسپرٹیز ہے، میں اس پہ بات کر سکتا ہوں، لیکن جنرلی میں اپنے اس کینیڈین سماج کو ہی اپنا سماج سمجھتا ہوں. لیکن بہرحال وہ گیٹرز بنے ہوئے ہیں. اس وقت آپ کینیڈا کی پارلیمنٹ میں دیکھ لیجئے، ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ کے جو ایم پیز ہیں، چاہے وہ فیڈرل پارلیمنٹ ہو چاہے پروونشل پارلیمنٹس ہو، اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. بھارتی بیک گراؤنڈ کے، پاکستانی بیک گراؤنڈ کے، مڈل ایسٹرن بیک گراؤنڈ کے، چائنیز بیک گراؤنڈ کے، یوکرینین بیک گراؤنڈ کے، جیوز بیک گراؤنڈ کے، بڑی بڑی جو اسٹیک ہولڈ کمیونٹیز ہیں ان کی بیک گراؤنڈ کے ایم پیز، ایم پی پیز بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی وجہ سے پالیٹکس آف اپیزمنٹ چلتی رہتی ہے. یہ معاملات اب کینیڈا میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہم نے انگلینڈ میں یہ باتیں سنی تھیں، چونکہ انگلینڈ ایک زمانے سے ملٹی کلچرل سماج چلا آ رہا ہے. اب کینیڈا میں بھی یہ بڑھ رہے ہیں. امریکہ میں انہوں نے میلٹنگ پاٹ رکھا ہوا ہے، اور امریکہ میں جو ڈفرینٹ کمیونٹیز کے لوگ آتے ہیں کانگریس میں یا سینٹ میں، زیادہ تر کانگریس میں، تو ان کو وہ امریکن سسٹم کسی نہ کسی طرح سے میلٹنگ پاٹ پہ رکھتا ہے. لیکن اس کے باوجود جیسے وہ ہیں الہان عمر ہیں، یا اور وہاں کے کچھ ایتھنک بیک گراؤنڈس کے، بھارتی بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں کانگریس میں، تو وہ اپنی پالیسیاں یا اپنی کمیونٹیز کی اپیزمنٹ، وہ اس طرح کی چیزیں لے کے چلتے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ ان پالیسیوں کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں. یہ ایک لحاظ سے اچھی بات ہے کہ وہ امریکہ کو امریکہ ہی بنانا چاہتے ہیں. اب کینیڈا کو کینیڈین سماج رکھنے کی خاطر کینیڈین جنتا تو اپنی سٹرگل کرتی ہے، اپنی باتیں کرتی ہے، مگر کینیڈین پولیٹیشنز اور جو ڈفرینٹ گیٹوز کے یہاں پہ ریپرزنٹیٹیو پولیٹیشنز ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی جو آئیڈینٹی پالیٹکس کو ساتھ لے کے چلیں، اور اس کی فلاسفی وہ اچھی ہے یا بری ہے اس کو بھی ساتھ لے کے چلیں. تو وہ کینیڈا میں چل رہا ہے. پرائم منسٹر مارک کارنی کو بہت چیلنجز ہیں. ان کی پوری کوشش ہے کہ وہ کینیڈا کو بہتر ڈائریکشن پہ ڈال سکیں، کیونکہ بنیادی طور پر وہ اکانومسٹ ہیں، اور بینگ این اکانومسٹ ان کی پوری کوشش ہے کہ ایٹ لیسٹ کینیڈا کی اکانومی کو صحیح ڈگر پہ چلایا جائے. بڑا چیلنج ہے، آئی ڈو انڈرسٹینڈ. جو بھی سچویشن ہے کینیڈا کی، اس پہ بھی آنے والے دنوں میں ہم بات کریں گے، مگر میں یہ ضرور آنیسٹ طریقے سے کہوں گا کہ اگر مارک کارنی کی وجہ سے کوئی اور پرائم منسٹر اس وقت ہوتا، لیٹس سے کنزرویٹو کا پیئر پولیور ہوتا، تو یہ تو بالکل ہی نالائق لوگ ہیں، یہ تو بالکل ہی کچھ نہ کر سکتے. کوئی بھی ہمیں کینیڈا کے پولیٹیکل منظرنامے پہ شخص نظر نہیں آ رہا. ہو سکتا ہے اگلے الیکشن میں جو 2029 کا الیکشن ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اس میں ہو سکتا ہے کنزرویٹو کے لیڈر تب تک ڈگ فورڈ بننے میں کامیاب ہو جائیں، جیسا کہ ہم ریومر سن رہے ہیں. شاید وہ کچھ تھوڑا سا پریکٹیکل چیزیں کر سکیں اگر وہ بن گئے، الیکٹ ہو گئے. اور پہلی بات یہ ہے کہ کنزرویٹو کے لیڈر بننے میں کامیاب ہو گئے، الیکٹ ہو گئے. جیسن کینی کا نام بھی سن رہے ہیں، لیکن ہمیں شیور نہیں ہے کہ کون اگلے الیکشن تک ایز اے اسٹیٹس مین پولیٹیشین کے طور پر سامنے آئے گا. ابھی تو صرف ایک ہی نام ہے، جیسا تیسا بھی ہے، وہ ہمارے پرائم منسٹر مارک کارنی کا ہے. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں نے کبھی لبرل کو ووٹ نہیں دیا، لیکن اگر مارک کارنی نے کچھ ڈیلیور کر دیا، کچھ اچھے اسٹیپ لے لیے، تو شاید اگلا ووٹ میں ان کو دے دوں. تو یہ وہ جیو پالیٹکس کے حالات ہیں، ساؤتھ ایشیا، امریکہ اور مڈل ایسٹ، رشیا، یوکرین، اور پھر ہمارے کینیڈا کے، جس کے حوالے سے میں آج کا نیوز انالیسز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. اور آنے والے دنوں میں روزانہ کی بنیاد پر میری بات چیت آپ کے سامنے آتی رہے گی.
Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.